अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आज का जो हमारी बुक है वो है आज की हमारी बुक इस्लामियत इख्तियारी की। और हम उसको आज जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है हमारा सुलह हुदैबिया। क्या टॉपिक है? सुलह हुदैबिया का। देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किए थे वो हमने देखा था कि आपकी जो गज़वा बदर थी या गज़वा हुंदक थी या गज़वा ज़ाब था, तो हमने उसको देखा था कि ये जो है वो गज़वा हुंदक या गज़वा ज़ाब, तो वो हमने उसको डिस्कस किया कि वो कौन कौन सा था। तो हमने सुलह हुदैबिया की बात करी। कहते हैं, अब देखते हैं कि वो सुलह हुदैबिया के बारे में क्या कह रहे हैं। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया या बिलहक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह। कहते हैं बेशक अल्लाह ने अपने रसूल को ख्वाब सच्चा कर दिखाया कि तुम मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह ज़रूर दाखिल होगे। क्या कहते हैं कि अल्लाह ने ख्वाब सच्चा कर दिखाया सुलह हुदैबिया में कि तुम मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह ज़रूर दाखिल होगे। क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने अपने रसूल का ख्वाब सच्चा करके दिखाया कि तुम मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह ज़रूर दाखिल होगे। फिर कहते हैं कुछ असबाब और वाक़ियात थे। क्या थे असबाब? और इसके भी कुछ असबाब हैं और कुछ वाक़ियात हैं। कह दिया गया बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे ख्वाब को सच्चा कर दिखाया कि तुम मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह ज़रूर दाखिल होगे। तो कुछ इसके असबाब और वाक़ियात हैं। देखिए, कहते हैं सबसे पहले हम इसको पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कहते हैं हजूर का ख्वाब और उमरा के लिए रवानगी, कुरैश की मुज़ाहमत, बद्दीन बन वकार की सफ़ारत, उर्वा बिन मसूद की सफ़ारत की गई, बैत रिज़वा हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं सहील बिन उमरू की सफ़ारत और सुलहनामा हुदैबिया, सुलह की कुछ शराइत रखी गई, हज़रत अबू जंदल का वाक़या, मुसलमानों पर माहदा के असरात, फिर फ़तह मुबीन हुई। फिर कहते हैं इसके नताइज इस्लामी रियासत का वजूद तस्लीम किया गया, अशायत इस्लाम का ज़रिया हुआ, तवाफ़ काबा का हक़ हुआ, इस्लाम गालिब तरीन क़ुव्वत बन गया, मग़लूबाना शराइत का ख़ात्मा हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपकी जो है वो आगे की कुरानों को हाथियाँ कुछ लिखेगी। तो आज हम सुलह हुदैबिया के टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? सुलह हुदैबिया के टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब और उमरा के लिए रवानगी। कहते हैं गज़वा हुंदक के एक साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप मुसलमानों के हमरा बैतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे हैं। क्या देखा? कि गज़वा हुंदक के एक साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप मुसलमानों के हमरा बैतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे हैं। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बताया तो सहाबा कराम में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या देखा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप मुसलमानों के हमरा क्या कर रहे हैं? आप मुसलमानों के हमरा बैतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे हैं। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बताया कि सहाबा किराम में ये खुशी की लहर दौड़ रही कि आपने ये ख्वाब देखा है कि आप सहाबा किराम के या लोग मुसलमानों के हमरा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं वो जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महाजन सहाबा को मक्का और हाना काबा से वलहाना मोहब्बत थी। हज़रत बिलाल को जो है वो मक्का की सरज़मीन पर सख्त अज़ियतें दी जाती थी, मगर आप मक्का की याद में अशार पढ़कर रोया करते थे। कहते हैं कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब था और उमरा के लिए रवानगी, कहते हैं गज़वा हुंदक के एक साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप मुसलमानों के हमरा जो है वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि मुसलमानों को बताया कि हम और मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महाजिर सहाबा को मक्का और खाना काबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत बिलाल को मक्का की सरज़मीन पर सख्त अज़ियतें दी जाती थी, मगर आप मक्का की याद में अशार पढ़ा करते थे और रोया करते थे। इसके लिए जो ही वसल्लम ने उमरा की तैयारी का हुक्म फरमाया तो सहाबा बहुत खुश हुए। क्या हुआ? सहाबा बहुत खुश हुए। जल्द ही 1400 सफ़र सहाबा मुसलमानों की तैयारी के लिए हो गए। इस सफ़र में अज़वाज मुतहरात में से हज़रत उम्मे मुसलमा आपके साथ जो मुसलमानों ने कुर्बानी के जानवर भी साथ लिए और ज़ुल्हैला की जो मुकाम पर पहुँचकर एहराम बांधा और अरब के रवाज के मुताबिक कुर्बानी के जानवर को निशान ज़दा किया। कहते हैं कि जो आपने क्या किया कि जो गज़वा हुंदक के मौका पर एक साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हमरा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। फिर वो क्या कहते हैं कि सुबह आपने ये अपना जो ख्वाब है सहाबा किराम को सुनाया और उन्होंने कहा वो आपकी इस बात सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको पता था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके तमाम ख्वाब सच्चे होते हैं। क्या होते हैं?
तमाम ख्वाब सच्चे होते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को मक्का की सरज़मीन पर सख्त अज़ियतें दी जाती थी, मगर आप मक्का की याद में अशार पढ़कर रोया करते थे। इसीलिए जो ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा की तैयारी का हुक्म फरमाया तो सहाबा बहुत खुश हुए। जल्द ही 1400 सफ़र सहाबा के लिए तैयार हो गए। इसी सफ़र में अज़वाज मुतहरात में से हज़रत उम्मे मुसल्मा आपके साथ जुड़ी। मुसलमानों ने कुर्बानी के जानवर भी साथ लिए और ज़हल अहा के मकाम पर पहुँच कर हराम बांधा और अरब के रिवाज के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों को निशान ज़द किया। कहते हैं कि आपने क्या किया कि आपकी जो है वो यानी वो कहते हैं कि आपने क्या किया कि जल्द ही 1400 सफ़र सहाबा के लिए तैयार हो गए। सफ़र में ज़वाज मुतहरात में हज़रत उम्मे मुसल्मा आपके साथ जोली। मुसलमानों ने कुर्बानी के जानवर भी साथ लिए और ज़ुलैहा के मकाम पर पहुँच कर हराम बांधा और अरब के रिवाज के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों को निशाना बनाया। फिर कहती हैं कुरैश की मुज़ाहमत की। क्या हुआ कुरैश की, यानी जो सेकंड पॉइंट है वो कहते हैं जब कुर्बानी के जानवरों को निशान ज़द किया तो कुरैश की मुज़ाहमत की गई। जब कुरैश को लश्कर इस्लाम की आमद की इत्तला मिली तो उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू की। क्या किया, जब उनको लश्कर की जो है वो इत्तला मिली तो उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू की। खालिद बिन वलीद जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे वो 200 सवारियों के हारवल दस्ते के साथ मुसलमानों को रोकने के लिए निकल पड़े और मकाम गेम तक आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ार के मक्का से निकलने की इत्तला मिली तो आप आम रास्ता तब्दील करके मक्का हुदैबिया चले गए। कहते हैं क्या हुआ, जब कुरैश को लश्कर इस्लाम की आमद आई तो इन्होंने जंग की तैयारियां शुरू की। खालिद बिन वलीद जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे वो 200 सवारों के हरावल दस्ते के साथ मुसलमानों को रोकने के लिए निकल पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि जब वो मुसलमानों को रोकने के लिए निकल पड़े तो उन्होंने क्या किया कि आपका रास्ता तब्दील करके मक्का हुदैबिया पहुँचे। हुदैबिया एक गांव का नाम है और यहाँ एक बंद कुआं भी था। कहाँ पहुँचे, वो हुदैबिया पहुँच गए। और हुदैबिया क्या है, एक गांव का नाम है। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कहते हैं हुदैबिया एक गांव का नाम है और यहाँ एक बंद कुआं भी था। आप सल्लम के इजाज़त से इस कुएँ में पानी जारी हो गया जो मुसलमानों और इनके जानवरों के काम आया। कहते हैं हुदैबिया एक गाँव का नाम था, इसमें एक कुआं भी था जहाँ आप सल्लम के इजाज़त इस कुएँ में पानी जारी हो गया जो मुसलमानों के जानवरों के काम आया। खालिद बिन वलीद को जब मुसलमानों की बारी जमायत का पता चला तो इन्होंने क्या किया कि आपको वो बगैर किसी लड़ाई के मक्का वापस चले गए। क्या किया, वो मक्का वापस चले गए। फिर कहते हैं बदील बन वकार की सफारात की हुई। क्या हुआ, जो बदील था फिर उसकी सफारात को शामिल किया गया। कुरैश की तरफ से सबसे पहले बनु हज़ा का सरदार बदील बन वकार मुसलमानों के पास आया। इसने हुज़ूर सल्लम को इतला दी कि अहले मक्का लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी सूरत मुसलमानों को खाना काबा तक ना जाने देंगे। क्या करेंगे, अहले मक्का क्या कर रहे हैं, वो खाना काबा में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत जो है मुसलमानों को खाना काबा तक जाने नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरैश से जाकर कह दें कि हम उम्रा के लिए आए हैं ना कि लड़ने के लिए। अगर कुरैश लड़ाई करना चाहते हैं तो इसमें सरासर उन्हीं का नुकसान है। किनका नुकसान है, सरासर उन्हीं का नुकसान है। तो कहते हैं कि जो बदील बन वकार है उसकी सफारत कहते हैं कुरैश की तरफ से सबसे पहले बनु हज़ा का सरदार जो बदील बन था वकार मुसलमानों के पास आया। उसने हुज़ूर को इतला दी कि अहले मक्का लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी सूरत मुसलमानों को खाना काबा तक नहीं जाने देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरैश से जाकर कह दें हम उम्रा के लिए आए हैं ना कि लड़ाई के लिए आए हैं। अगर कुरैश लड़ाई करना चाहते हैं तो इसमें सरासर उन्हीं का नुकसान है। किनका नुकसान है, सरासर हम तो लड़ाई मतलब वो तो लड़ाई करने के लिए आए ना। जब आपके कहते हैं जो बदील था फिर उसकी सफारत हुई, अहले मक्का लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं, वो किसी सूरत मुसलमानों को खाना कब तक नहीं जाने देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरैश से जाकर कह दें हम उम्रा के लिए आए हैं ना कि लड़ने के लिए। कुरैश लड़ना कराए तो हम इसमें सरासर नुकसान उनका है। फिर क्या हुआ, जो बदील था, बदील बन वकार था ना, उसने क्या की, सफारत की। उसने क्या की, सफारत की। फिर वो कहते हैं उसने जब सफारिश की तो उसने कहा कि आपकी जो मतलब वकार मक्का वापस जाकर मुसलमानों के हुस्ने नीयत के बारे में अहले मक्का को इत्तला दी कि वो अपने सफ़ीर से खफा हुए। अलबत्ता उम्र रसीदा लोगों ने बात गौर से सुनी और हालात का जायज़ा के लिए दर सफ़ीर से कुर्बाना कर दिया। फिर कहते हैं उर्वा बिन मसूद की सफारत क्या हुई, उर्वा बिन मसूद की सफारत हुई। सबसे पहले कहते हैं बदील की सफारत की गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि उर्वा बिन जो मसूद है उसकी सफारत की गई। तो कहते हैं कुरैश मक्का ने अपनी तरफ से अपना एक जहां दीदार सरदार उमर बिन मसूद सकाकफ के हालात का जायज़ा के लिए भेजा। उर्वा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुरैश के साथ लड़ाई में गालिब आ गए तो क्या उसकी कोई मिसाल है।
کہتے ہیں اگر قریش لڑائی میں غالب آ گئے تو کیا ان کی کوئی مثال ہے؟ تو آپ نے کہا کسی نے اپنی ہی قوم کو تباہ کر دیا ہو، اگر قریش غالب رہے تو آپ کے ساتھ یہ بھاگ جائیں گے۔ عروہ کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق سخت غصے ہوئے اور آپ نے اسے ڈانٹ دیا، فرمایا رسول اللہ کے ساتھ کسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عرب کے رواج کے مطابق دوران گفتگو وہ بار بار حضرت وسلم کی جو ریش مبارک کو ہاتھ لگا کر آپ سے مخاطب ہوتا، پھر کہہ دیا گیا کہ حضرت مغیرہ بن بشر نے ڈانٹ کر ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ جا کر قریش کو خبر دی کہ میں نے کیس و کسرا کے دربار دیکھے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ میں نے کیس و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، مگر اتنی عزت کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جتنی عزت و تقریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کیس و کسرا کے دربار دیکھے مگر میں نے اتنی عزت کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جتنی عزت و تقریر محمد ان کے ساتھی کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، یعنی ان کی جو بات ہے میں نے آج تک کسی میں بھی یہ چیز نہیں دیکھی۔ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ استعمال شدہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ تھوکتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی ان کا تھوک اپنے ہاتھ اور چہرے پر مل لیتے ہیں۔ عروہ کی باتیں بن کر اہل مکہ بڑے متاثر ہوئے، معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑے جانثار ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کہہ دیا گیا کہ وہ جو قریش کے بن مسعود تھے وہ قریش کو خبر دی کہ میں نے کیس و کسرا کے دربار دیکھے ہیں مگر اتنی عزت کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جتنی عزت و تقریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، جب وہ بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا وہ جو تھوک ہے اس کے ساتھ ہی ان کا تھوک اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان پر وہ ان کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بڑے جانثار ہیں، بڑے مخلص ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ بیت رضوان قریش کی طرف سے 2 سفیر بات چیت کے لیے آ چکے۔ کیا ہوا؟ سب سے پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا آسان نہیں ہے تو پھر کیا ہوا کہ جو بیت رضوان تھا نا، بیت رضوان وہ کہتے ہیں کہ وہ قریش کی طرف سے 2 سفیر بات کے لیے آئے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا اونٹ دے کر اپنی طرف سے حضرت حراش بن امیہ کو کفار سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ کفار نے ان اونٹ کو مار ڈالا اور وہ خود بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے۔ کہتے ہیں کہ قریش کی طرف سے 2 سفیر بات چیت کے لیے آئے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا اونٹ دے کر اپنی طرف سے حضرت حراش بن امیہ کو کفار سے بات چیت کے لیے بھیجا، یعنی انہوں نے اپنا اونٹ دیا اور کہا کہ جا کے تم ان سے بات چیت کرو اور ان سے دیکھو کہ وہ کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کفار نے ان اونٹ کو مار ڈالا اور خود بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے۔ کفار نے تقریباً 70 افراد کو بھیجا تاکہ وہ مسلمان پر چھپ کر حملہ کریں۔ اتفاق میں سب گرفتار ہو گئے، نبی رحمت نے ان سب کو آزاد فرما دیا۔ کہتے ہیں کیا ہوا کہ قریش کی طرف سے 2 سفیر بات چیت کے لیے آئے۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا اونٹ دے کر اپنی طرف سے حراش بن امیہ کو کفار سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ کفار نے ان کے اونٹ کو مار ڈالا اور خود بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے۔ کفار نے تقریباً 70 افراد کو بھیجا تاکہ مسلمان چھپ کر حملہ کریں۔ اتفاق سے سب گرفتار ہو گئے، نبی رحمت نے ان سب کو آزاد فرما دیا۔ کیا کیا؟ آپ نے ان سب کو آزاد فرما دیا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کفار سے گفت و شیر کے لیے بھیجنا چاہا مگر انہوں نے عرض کیا کہ چونکہ مکہ میں ان کے رشتہ داروں کی تعداد میں کم ہے اس لیے ان کا مکہ جانا مناسب نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت قبول کر لی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کو اس کے کام کے لیے مادہ کیا۔ کہتے ہیں جب آپ نے عمر کو ان سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے عرض کیا کہ چونکہ مکہ میں ان کے رشتہ دار تعداد میں کم ہے اس لیے ان کا مکہ جانا مناسب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ معذرت قبول فرما لی۔ پھر ہم نے عثمان کو اس کام کے لیے مادہ کیا کیونکہ مکہ میں ان کے رشتہ دار کی خاصی تعداد میں موجود تھی۔ کہتے ہیں جب کفار نے یہ سب کچھ کیا تو نبی نے رحمت نے ان سب کو آزاد فرما دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا کہ حضرت عمر کو کفار سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ مکہ میں ان کے رشتوں کی تعداد کم تھی اس لیے ان کا مکہ جانا مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ جو معذرت تھی اس کو قبول فرما لیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے حضرت عثمان کو اس کام کے لیے مادہ کیا کیونکہ مکہ میں ان کے رشتہ دار کی تعداد خاصی موجود تھی۔ بہرحال حضرت عثمان کے رشتہ دار ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ مگر انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان تو گئے مگر وہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ عمرہ کرنے کی جو اجازت سے انکار کر دیا، یعنی عمرہ کرنے کی اجازت ان کو نہ دی۔ پھر کہتے ہیں کہ البتہ انہوں نے حضرت عثمان کو عمرہ کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے انہیں جواب دیا جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ نہ ادا کریں گے وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔
حضرت عثمان کو ان کے رشتہ داروں نے بہت دیر تک مکہ میں روکے رکھا۔ اسی دوران مکہ سے باہر یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ دیکھیے جب ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ اور تو یہاں کوئی نہیں عمرہ کر سکتا لیکن آپ یہاں پر عمرہ کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عمرہ نہیں کریں گے میں یہاں پر عمرہ نہیں کروں گا۔ تو پھر جب انہوں نے ان کو زیادہ دیر تک مکہ میں روک رکھا تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب یہ افواہ مسلمانوں سے بیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تمام مسلمانوں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس امر کی بیعت کی کہ وہ قصاص عثمان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس بیعت کو بہت پسند فرمایا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا گیا کہ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ رضوان کا مطلب ہے راضی ہونا۔ کیا مطلب ہے رضوان کا مطلب ہے راضی ہونا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس بیعت پر راضی ہو گیا۔ شاید برطلع بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب آپ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں سے جو ہے وہ راضی ہو گئے جب آپ جو ہے کس کے نیچے بیعت کر رہے تھے، آپ جو ہے اس کے نیچے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ رضوان کا مطلب ہے راضی ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اس بیعت پر راضی ہو گیا۔ شاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب تک وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں بیعت کے بعد حضرت عثمان مکہ مکرمہ سے واپس آئے تو مسلمانوں کی اس بات پر بڑی خوشی ہوئی اور ان کا غصہ بڑی ہی جو حد تک جاتا رہا۔ کفار پر اس بیعت کا گہرا اثر ہوا۔ مسلمانوں کا جذبہ جہاد دے کر انہوں نے اپنے سخت موقف میں لچک پیدا کر لی۔ پہلے وہ کہتے تھے مسلمان کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، مگر اپنی عزت کی خاطر کہنے لگے مسلمان اس سال مکہ میں نہ آئیں اگلے سال آ جائیں۔ کیا کہہ دیا گیا کہ وہ انہوں نے جب اپنی عزت کی خاطر انہوں نے کیا کہا کہ مسلمان اس سال مکہ نہ آئیں بلکہ اگلے سال مکہ آ جائیں، تو پھر وہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی اجازت عمرہ کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں وہ عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا، انہوں نے حضرت عثمان کو اس کی اجازت دی، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں تب تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ یہ جو رضوان بیعت کی بات کی گئی کہ رضوان کا مطلب ہے راضی ہو جانا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنی عزت کی خاطر کیا مسلمانوں کو کہا کہ آپ اس سال نہ آئیں بلکہ آپ عمرہ کرنے کے لیے اگلے سال آ جائیں۔ حصیل بن عمرو کی سفارت اور صلح حدیبیہ کی بات کرتے ہیں۔ اب کفار مکہ نے اپنی طرف سے اپنے ایک مدبر شخص سہیل بن عمرو کو مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی گفتگو بڑی دیر تک جاری رہی۔ کہتے ہیں کہ اب کفار مکہ نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے اپنی ایک جو شخص تھا سہیل بن عمرو اس کو بھیجا اور بات چیت کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی گفتگو بڑی دیر تک جاری رہی، چاہے کچھ شرائط پہ اتفاق ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو صلح نامہ لکھنے پر مقرر فرمایا۔ حضرت علی نے آغاز میں بسم اللہ پڑھی، سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کیا اور عرب کے رواج کے مطابق بسم اللہ لکھنے کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کے فریقین کے نام لکھے، میں نے محمد رسول اللہ تحریر فرمایا۔ اس پر اعتراض کیا۔ سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لکھوائیں۔ اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تم جھوٹے ہو لیکن خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کاٹنے کے لیے فرمایا مگر حضرت علی نے ایسا کرنے سے معذرت کر لی۔ اس پر نبی نے خود ہی الفاظ کاٹ دیے۔ صلح کی کچھ شرائط، فریقین 10 سال تک یعنی کچھ ان کے اس کے بعد ہمیں صلح نامہ حدیبیہ کی کچھ شرائط ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ کیا کہہ دیا گیا؟ جو فریقین ہیں وہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور وہ پھر اگلے سال جو ہے وہ کیا کریں، حج یا عمرہ جو ہے وہ کر لیں۔ اگلے سال آئے اور صرف 3 دن قیام کریں۔ کتنے دن قیام کریں؟ صرف 3 دن قیام کریں۔ اگلے سال اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ صرف 3 دن قیام کریں۔ کتنے دن قیام کریں گے؟ 3 دن۔ ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں ہو۔ تو انہوں نے کچھ صلح حدیبیہ کی جو شرائط بتائی ہیں وہ بتائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن تک قیام کریں گے۔ وہ تلواریں ساتھ نہ لے کر آئیں، اگر وہ تلواریں ساتھ لے کر آئے ہیں تو وہ اسے نیام میں رکھیں گے، نیام جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ نیام میں رکھیں یعنی اسے باہر نہ نکالے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کی کچھ شرائط ہیں ان کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو 5ویں جو شرائط تھی وہ کیا تھی؟
5ویں جو شرائط ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو مسلمان پہلے سے مکہ میں مقیم ہیں انہیں ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمان مکہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جو مسلمان پہلے سے موجود ہیں ان کو مکہ میں ان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ وہ پہلے سے کیا ہیں، وہ پہلے سے مکہ میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مدینہ جائے، کہتے ہیں کہ کافروں میں اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص اگر مدینہ جائے، یعنی مدینہ جانا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسے واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں اگر کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ مدینہ جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دیا جائے اور اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کچھ صلح حدیبیہ کی شرائط بتائی ہیں کہ مسلمان اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا اور اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا، یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اگلے سال، وہ اس سال نہیں بلکہ وہ اگلے سال آئیں گے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اگلے سال آتے ہیں تو وہ 3 دن قیام کریں گے۔ پھر کہا کافروں مسلمانوں سے کوئی شخص مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی بھی جو ہے مسلمان مکہ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قبائل عرب کو اختیار ہوگا وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستانہ معاہدہ کرے۔ کہتے ہیں کہ فریقین کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں وہ کیا کریں کہ اپنا دوستانہ معاہدہ کریں۔ اس میں کسی کے ساتھ باؤنڈیشن نہیں ہے، کسی کے ساتھ وہ کیا نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے ساتھ باؤنڈیشن نہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ ہی فریقین معاہدہ کرنا ہے۔ جس کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں وہ ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت ابو جندل کا واقعہ ہوا۔ حضرت ابو جندل کفار کے سفیر سہیل امروم بن کے بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو جندل کفار کے سفیر سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے۔ وہ مسلمان ہو کر مکہ میں ہی مقیم تھے۔ کدھر تھے؟ وہ مکہ میں ہی رہتے تھے۔ اہل مکہ ان پر سختیاں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جو اہل مکہ تھے نا وہ ان پر یعنی ابو جو جندل تھا اس کے سفیر تھے، وہ مسلمان ہو کر مکہ ہی میں مقیم تھے۔ اہل مکہ ان پر سختیاں کرتے تھے۔ معاہدہ حدیبیہ کے روز وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیڑیاں سمیت وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے جائیں تاکہ وہ کفار کی سختیوں سے بچ سکیں۔ کس سے بچ سکیں؟ وہ کفار کی سختیوں سے بچ سکیں۔ ان کے جسم پر ضرورت کے نشان واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ہمدردی سے انہوں سے فرمایا کہ وہ ابو جندل کو مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانے کی ضرور اجازت دے دیں، مگر وہ نہ مانے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے ارشاد فرمایا صبر کرو، اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے کہتے ہیں کہ صبر کرو تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے، ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں حضرت ابو جندل کا واقعہ کیا تھا؟ کہتے ہیں اہل مکہ نے ان پر سختیاں کی۔ معاہدہ حدیبیہ کے روز کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیڑیاں سمیت وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے جائیں تاکہ کفار کی سختیوں سے بچ سکیں۔ ان کے جسم پر ضرورت کے نشان واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمدردی سے عمرو سے فرمایا کہ وہ ابو جندل کو مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت دیں، مگر وہ نہ مانے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے ارشاد فرمایا صبر کرو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے دوسرے مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے، ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر کریں، صلح ہو چکی ہے، اب ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں پر معاہدہ کے کیا اثرات ہوئے؟ جب معاہدہ ہوا تو مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات ہوئے؟ تو کہتے ہیں صلح نامہ حدیبیہ سے مسلمان خوش نہ تھے۔ کیا ہوا تھا کہ مسلمان خوش نہ تھے، خاص طور پر صلح نامہ کی شک نمبر 5 اور 6 کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ اضطراب پیدا پایا جاتا تھا، کیونکہ دونوں شکیں بظاہر مغلوبانہ تھی۔ پھر ابو جندل کے واقعہ نے صحابہ کو بھی اور مفہوم کر دیا۔ کہا جان نصاری کی یہ حالت تھی کہ قصاص عثمان کے لیے تمام صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ عالم تھا کہ ابو جندل کو حالت کرب میں کفار کے حوالے کر دیا۔ کوئی شخص کسی سے ہم کلام نہیں ہونا نہیں چاہتا، ہم سب مغبوب اور خاموش تھے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے۔ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ مسلمان خوش نہ تھے، خاص طور پر جو صلح نامہ کی شک نمبر 5 اور 6 کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا تھا، کیونکہ دونوں شکیں بظاہر مغلوبانہ تھیں۔ پھر ابو جندل کے واقعہ صحابہ کو بھی مغموم کر دیا گیا۔ کہاں جان نصاری کی یہ حالت تھی، قصاص عثمان کے لیے تمام صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا یہ عالم تھا کہ ابو جندل کو حالت کرب میں کفار کے حوالے کر دیا گیا۔ حالت کرب تھی ان پر، ان کو جو کرب کی حالت تھی اس میں ان کو کفار کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پھر کہتے ہیں پھر وہ اب خاموش رہے، پھر صرف اللہ کے رسول مطمئن تھے۔ صحابہ کرام میں
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہی صحابہ کرام میں جو حضرت عمر ہیں سب سے زیادہ بے قرار تھے، ان سے رہا نہ گیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی نہیں؟ آپ سے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے پھر پوچھا کیا ہم مسلمان اور مشرک نہیں؟ آپ سے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے پھر عرض کیا جب ہم حق پر ہیں تو ہم نے یہ شرائط کیوں تسلیم کر لی؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اس سے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ اس پر عمر خوش ہوئے۔ کہہ دیا گیا کہ دیکھیں جب عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ آپ اللہ کے برحق رسول نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ہم مسلمان اور وہ مشرک نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ نے کہا ہم نے یہ شرائط کیوں تسلیم کر لی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا برحق رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی احکامات اور تعلیمات سے انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد کیا حضرت عمر نے مسلمانوں کی طرف صلح حدیبیہ پر گواہ دستخط کروا لیے۔ بعد میں حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر ساری عمر نادم رہے اور استغفار کرتے رہے۔ اور پھر کہا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آپ ہیں آپ نے اپنی معافی کے لیے روزہ رکھے، حرات دی اور غلام جو ہے وہ آزاد کرائے۔ دیکھیں کہہ دیا گیا کہ حضرت عمر اس پر خاموش رہے اور پھر انہوں نے کیا کہ اپنے ہی جو اس پر سگنیچرز کروائے۔ جب انہوں نے سگنیچرز کروائے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں کہ بعد میں جو حضرت عمر تھے انہوں نے کہا کہ وہ بے قرار ہو گئے۔ پھر انہوں نے ان کو اپنی اس بات پر بہت زیادہ پچھتاوا رہا، یہ ساری عمر وہ استغفار کرتے رہے، وہ روزے رکھتے رہے۔ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے رہے کہ وہ جو حرات دی اور غلام آزاد کیے۔ سہیل بن عمرو اور دیگر کفار مکہ واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں انہیں اسی مقام پر ذبح کریں، سر منڈوائیں اور احرام کھولیں۔ کیا کہتے ہیں سہیل بن عمرو اور دیگر کفار مکہ واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں اسی مقام پر ذبح کریں، سر منڈوائیں، حرام کھولیں، مگر کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ یہ پہلا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور صحابہ نے فوری تمیل نہ کی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ یہ پہلا حکم تھا کہ جب نبی نے حکم دیا ہو اور اس کی تمیل نہ ہوئی ہو۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں پھر یہ ہوا کہ دراصل تمام صحابہ صلح نامہ کی بات شرائط پر بڑے مغموم تھے۔ حضور نے اس بات پر صدمہ ہوا اور آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین میں حضرت ام سلمہ ساتھ تھیں۔ آپ نے اس صورتحال سے گاہ فرمایا، انہوں نے آپ کو بڑی تسلی دی، عرض کیا دراصل صلح نامہ کی مایوس کی شرائط پر مسلمان مایوس ہوئے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی عدلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں جا کر اپنے اونٹ کی خود قربانی کریں، سر منڈوائے تو لوگ خود بخود ایسا کریں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، صحابہ نے وسلم کی پیروی میں اپنے جانور ذبح کیے اور حرام کھولے۔ پھر تمام مسلمان مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ تمام مسلمان مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ ہے اس کی جو تمام واقعات ہیں اور اس کی شرائط یہ ہوا کہ آپ مسلمان بہت زیادہ اس سے مایوس ہوئے۔ حضرت ام سلمہ نے کو مشورہ دیا کہ آپ وسلم کھلے میدان میں جا کر اپنے اونٹ کی خود قربانی کریں، سر منڈوائیں تو لوگ خود بخود ایسا کریں گے۔ چاچا ایسے ہی آپ نے کیا تو لوگوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا، حرام کھولے۔ پھر تمام مسلمان مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کیا ہوئے؟ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ جو صلح حدیبیہ ہے اس کے اسباب اور واقعات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس جو ہمارا یہ ٹاپک اس کو تھوڑا بہت ریویو کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوگے۔ کیا ہوگے؟ انشاءاللہ ضرور داخل ہوگے۔ پھر کیا کہا؟ پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسباب اور واقعات کے کہ آپ نے حضور کا جو خواب ہے وہ سچا کر دکھایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ جو آپ کی یعنی تعلیم و تربیت ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو تعلیم و تربیت ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس میں یعنی جو تعلیم تربیت کی بات کرتے ہیں، اسباب و واقعات ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قریش کی جو مزاحمت ہے وہ کی گئی ہے، یعنی جو قریش کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بدین کی سفارات ہیں اس کو کہا گیا۔ کہتے ہیں اہل مکہ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کسی مسلمان خانہ کعبہ نہیں آنے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی وہ تیاری کریں۔ عروہ بن مسعود کی سفارات کی گئی۔ پھر اس کے بعد بیعت رضوہ کی بات کی گئی کہ یہ بیعت رضوہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو بیعت رضوہ کی بات کی سہیل بن عمرو کی سفارت اور صلح نامہ حدیبیہ ہے۔ کہتے ہیں صلح
سلح کی کچھ رائکین ہیں، کہتے ہیں فریقین 10 سال اس میں رہیں گے اور اس سے جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کریں، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار اور ساتھ نیام لے جائیں۔ پھر ہم نے حضرت ابو جندل کا واقعہ دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ جو مسلمانوں پر معاہدہ کے کیا کیا اثرات تھے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ صلح حدیبیہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔